अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। खुदा जाने उस मनहूस सिलसिले की इब्तिदा कब हुई और कैसे हुई, लेकिन यह हकीकत है कि उसने मेरी ज़िंदगी के धारों का रुख तब्दील कर दिया। लोग मुझे पागल डॉक्टर कहते हैं। मेरा कारोबार कतई तौर पर तबाह होकर रह गया है। मेरी इस तबाही में मेरे गहरे दोस्त मुनीर का हाथ है। एक दिन मैं गांव में एक मरीज को देखने गया हुआ था और जब वापस आने लगा तो मुनीर के बूढ़े चचा का पैगाम मिला कि वो मुझसे किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश पर मुझे बेहद ताजुब हुआ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। कई साल कबल तालिब इल्मी के ज़माने में मुनीर के साथ मेरी उनसे सरसरी सी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा मुनीर के अपने चचा के मुतालिक फराहम करदा मालूमात के मुताबिक उसके चचा तमाम अजीज़ों में इंतहाई सड़ियल मिजाज और बददिमाग मशहूर थे। सारी ज़िंदगी ख़ानदान के हर फर्द से ताल्लुकात कशीदा रहे। आवारा मिजाजी का ये आलम के करीब करीब दुनिया का हर मुल्क देखा और बुढ़ापे में इस छोटे से गैर मारूफ गाँव में सकूनत इख्तियार कर ली। ज़िंदगी भर ना कोई काम किया और ना ही रोटी कमाने की फ़िक्र दामनगीर रही। उनके आमदनी का ज़रिया क्या था किसी को मालूम नहीं था। इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद अपने भाई की मौत के बाद उन्होंने मुनीर के तालीमी अखराजात का बोझ उठाकर उसके गैर यकीनी मुस्तकबिल को तबाह होने से बचा लिया था। इन हालात में उसके चचा का मुझसे मिलना और किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करने की ख्वाहिश का इजहार यकीनन ताज्जुब खेज था। मैं ये कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि मुनीर के चचा के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी। बहरहाल मैं अपने दिल में नफ़रत छुपाए उनसे मिलने गया। वो बड़ी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो बड़ी खुश अखलाक़ी से पेश आए, चाय से तवाज़ु की और इधर उधर की बातें करने के बाद कहने लगे, शाहिद बेटा, कई दिनों से तुमसे मुलाकात के लिए सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम्हें गांव आना पड़ा, वरना मुझे तुम्हारे पास शहर जाना पड़ता। फरमाइए, मैंने मुअद्दब होकर कहा। बात यह है कि वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अपना मुद्दा बयान करने के लिए अल्फाज तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मेज़ पर रखे हुए सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाला और तवील कश लगाने के बाद अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगे, मेरी ज़िंदगी की गिनी चुनी घड़ियाँ रह गई हैं, वक्त बहुत कम है, कल शाम तक। ये आप क्या कह रहे हैं? यह सुनकर मैं परेशान हो गया। सही बात तुम्हें बता रहा हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैंने वसीयत लिख दी है और आज ही तुम्हारे और मुनीर के क्लास फेलो वकील जमील को भिजवा रहा हूँ। मेरी वसीयत के मुताबिक तुम मेरी मौत के बाद इस मकान को आग लगाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। मेरी लाश को भी दफन ना करना, इसी मकान में पड़ी है, और मकान की तमाम चीज़ों को साथ जला देना। यह ख्याल रखना कि मकान में मौजूद कोई भी चीज़ कोई शख्स ना लेकर जाए। मगर देखो शाहिद, चचा ने मेरी बात काटी, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। मैं ना तो पागल हूँ, ना बुढ़ापे से मेरा दिमाग सठिया गया है। मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है। अगर आप... हाँ, तुम ठीक कहते हो, उन्होंने मेरी बात दोबारा काटी। मैं मुनीर से ये बात नहीं कह सकता। वो मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है। वो मेरे ख़ानदान की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैंने ज़िंदगी भर बड़े दुख उठाए हैं, एक पल भी राहत नहीं मिल सकी। मुझसे ज़िंदगी में बस एक गलती हुई है और अब मैं दूसरी गलती का मुर्तकिब नहीं होना चाहता। पहली गलती मैंने नादानिस्ता तौर पर की, लेकिन उससे मैं माला माल हो गया। मुझे बेपनाह दौलत मिल गई, लेकिन सुख चैन सब लुट गया। चचा की आवाज़ भर्रा गई और आंखों में आंसू तैरने लगे। वो चंद लम्हे खामोश रहे और फिर अपने जज्बात पर काबू पाने के बाद बोले, इस घर की हर चीज़ मनहूस है, इसे जलने देना, इसी में सबकी बेहतरी है। अगर मेरी वसीयत पर अमल न किया तो खुदा जाने कितने हौलनाक नताइज बरामद होंगे। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कल मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। चचा यही बातें बार बार दोहराते रहे। मुमकिन है इस इरादे से उनका मकसद अपनी बातों और वसीयत की अहमियत वाज़े करना हो, लेकिन मुझे यकीन हो गया वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। भला ये भी कोई बात है, बग़ैर किसी माकूल वजह के मकान को आग लगा दें? और फिर ये बात तो कतई तौर पर नाकाबिल यकीन थी कि वो कल शाम तक मर जाएंगे। मैंने दिल में तहिया कर लिया कि शहर पहुंचते ही मुनीर के चचा के इलाज के सिलसिले में बात करूंगा।
کہیں ایسا نہ وہ پاگل پن میں مکان کو آگ لگا دیں اور خود بھی تماشا دیکھتے ہوئے جل مرے یا گاؤں کے کسی فرد کو نقصان پہنچائے۔ میں چچا سے رخصت ہو کر شہر پہنچا اور منیر سے ملنے چلا گیا، لیکن اتفاق سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی کہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں اس قدر مصروف رہا کہ اس تمام واقعے کو یکسر بھول گیا، اور تیسرے دن اس وقت یاد آیا جب منیر مجھ سے ملنے میرے کلینک آیا۔ میں نے منیر کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے چچا پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے ان کا علاج جلد کرانا ضروری ہے۔ ابھی پاگل پن کی ابتدائی صورت ہے، اور اگر زیادہ وقت اسی حالت میں گزر گیا تو علاج سے بھی فائدہ نہ ہوگا۔ منیر نے خاموشی سے میری بات سننے کے بعد کہا، بھائی شاہد، تم چچا کے علاج کی باتیں کر رہے ہو اور انہیں فوت ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ تو کیا چچا کی پیشن گوئی صحیح تھی؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، میرے نزدیک تو پیشن گوئی کا صحیح ہونا محض اتفاق تھا۔ منیر کہنے لگا، خیر جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں ابھی جمیل کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ اگر وصیت پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر اپنا حق وصول کر لوں گا۔ چچا آخری عمر میں پاگل ہو گئے تھے، تم نے بحیثیت ڈاکٹر انہیں پاگل قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں وصیت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بغیر کسی معقول وجہ کے ہم اپنا گھر جلا کر تماشا دیکھیں؟ جمیل نے اصولی طور پر میری بات سے اتفاق کیا۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے منیر کی بات سے اتفاق کیا۔ تو پھر تمہیں بھی میرے ساتھ گاؤں جانا ہوگا، منیر نے کہا۔ چچا کی تجہیز و تکفین کے بعد تم اور جمیل چلے آنا، میں چھٹیوں کے 2 ماہ وہیں گزاروں گا۔ دوسرے روز میں نے کلینک بند کیا اور منیر کے ساتھ ہو لیا۔ جمیل بھی ہمارے ساتھ تھا۔ دوپہر کے وقت ہم تینوں گاؤں پہنچے۔ چچا کی لاش اب تک ویسے ہی بے گور و کفن پڑی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جمیل بھی گھبرا گیا۔ ان کی شکل بگڑ کر انتہائی بھیانک ہو گئی تھی۔ بے نور آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے رات کی تاریکی میں خونخوار جانوروں کی چمکا کرتی ہیں۔ ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر نوکیلے ہو گئے تھے۔ لاش کی یہ حالت دیکھ کر ہم نے فوراً تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، اور فارغ ہونے کے بعد شام تک میں اور جمیل واپس شہر لوٹ آئے۔ وقت کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن جب میں کلینک سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا، میری ملاقات ڈاکٹر کمال سے ہو گئی۔ ڈاکٹر کمال کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ملک کے مشہور و معروف ماہر لسانیات اور ان دنوں یونیورسٹی کی لائبریری کے انچارج تھے۔ کیا منیر سے ملاقات ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کل دوپہر ایک مریض کو دیکھنے مجھے گاؤں جانا ہے۔ ارادہ ہے کہ منیر سے بھی مل لوں گا۔ کیا کوئی کام ہے؟ لائبریری سے سنسکرت کی ایک قدیم کتاب غائب ہے، ڈاکٹر کمال نے بتایا۔ وہ دنیا کی سب سے قدیم کتاب ہے جو کسی جوگی کی لکھی ہوئی تھی۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ منیر نے وہ کتاب چوری کر لی؟ میں نے صاف بات کی۔ نہیں بھائی، میں نے یہ کب کہا ہے؟ ڈاکٹر کمال نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لائبریری کے کلرک سے غلطی سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ایسی نادر کتاب کوئی بھی شخص لائبریری سے باہر لے جانے کا مجاز نہیں، بلکہ لائبریری میں بیٹھ کر ہی استفادہ کر سکتا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، آپ مہربانی کر کے منیر سے کتاب لے آنا۔ اس کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک جلد ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کتاب کی واپسی کا وعدہ تو کر لیا، لیکن پریشان تھا کہ منیر سے جا کر کیا کہوں گا اور کتاب کیوں کر حاصل کروں گا۔ اگر اس نے کتاب چوری کی ہے تو وہ واپسی کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اسی ذہنی الجھن میں مبتلا دوسرے دن جب میں منیر سے ملا تو کوئی بات نہ کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے جانے کی رخصت چاہی تو منیر نے خود ہی پریشانی دور کر دی اور کتاب کو الماری سے نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ کتاب مہربانی کر کے ڈاکٹر کمال کو دے دینا، اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، میں نے اس کی ایک نقل تیار کر لی ہے۔ میں نے منیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چمڑے کی جلد والی کتاب کو کار میں اپنے ساتھ والی سیٹ پر رکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر شہر روانہ ہو گیا۔ منیر کی باتوں سے مجھے ڈاکٹر کمال کے شکوک کی تصدیق ہو گئی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر منیر کو کتاب چوری کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اس کتاب میں رکھا ہی کیا تھا؟ ڈاکٹر کی اس کتاب سے مستفید ہونے کی بات تو سمجھ آتی تھی، لیکن منیر کے لیے قطعاً بے مقصد تھی۔ میں نے شہر پہنچتے ہی کتاب ڈاکٹر کمال کے حوالے کی اور زندگی کے ہنگاموں میں کھو گیا۔
اس قصے کے 3-4 ماہ بعد مجھے پھر ایک مریض کو دیکھنے گاؤں جانا پڑا۔ رات کا وقت تھا، سوچا منیر سے بھی ملتا جاؤں۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ منیر نے ہی کھولا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ کاش میں اس سے ملنے نہ آتا۔ داڑھی بڑی ہوئی، سر کے بال الجھے ہوئے، جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور میلا لباس، گویا وہ کسی وحشی قوم کا فرد ہو۔ اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا۔ منیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب مجھ سے مصنوعی زندگی نہیں گزاری جاتی، میں نے سب کچھ ترک کر دیا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو پانے کے بعد میں تمام تکلفات سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ اگر میں بھی اب… منیر بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گیا اور دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ میں نے پہلی بار دروازے کی طرف دھیان دیا، جو اندر سے بند تھا، اور کوئی شخص اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص کیچڑ میں چل رہا ہو۔ تھپ تھپ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ منیر اور میں دروازے کی طرف دیکھتے رہے۔ میں اٹھ کر دبے پاؤں دروازے تک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ پھر میں نے چابی گھما کر تالا کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے بھائی، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہاں تو ہر روز یہی ہوتا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، منیر نے قہقہا لگایا۔ ابتدا میں مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی، لیکن ہم میں جلد دوستی ہو گئی۔ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ تم جنہیں بھوت پریت کہتے ہو، منیر نے کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بتاؤ، تم نے وہ کتاب ڈاکٹر کمال تک پہنچا دی تھی یا نہیں؟ ہاں، اسی وقت، میں نے مختصر جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گھر میں بیٹھے ہوئے مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ منیر بھی میرے ساتھ باہر تک آیا، اور جب میں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، کبھی کبھار ملتے رہا کرو، لیکن دن کے وقت، رات میں نہیں۔ میں اتنا پریشان تھا کہ جواب دیے بغیر ہی کار اسٹارٹ کر کے شہر روانہ ہو گیا۔ میرا ذہن الجھ گیا تھا کہ کمرے سے باہر کون تھا، حقیقی زندگی سے اس کی مراد کیا تھی، اور اس نے رات کے وقت ملنے سے کیوں منع کیا ہے۔ یہاں آنے کے بعد کہیں اس نے مجرمانہ زندگی تو اختیار نہیں کر لی؟ شاید اسی لیے شہر کی بجائے گاؤں میں رہائش رکھی ہے۔ میں گھر پہنچنے تک سارا راستہ یہی سوچتا رہا۔ میرے دماغ میں اس کی ایک ہی بات گونجتی رہی۔ اس واقعے کے تقریباً 3 ہفتے بعد جمیل مجھ سے ملنے آیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اخبار میرے سامنے میز پر رکھ کر پھیلا دیا اور کہنے لگا، کیا آج کا اخبار دیکھا؟ نہیں، صبح سے فرصت ہی نہیں ملی۔ کیا کوئی خاص خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بہت اہم خبر ہے، جمیل نے پیشہ ور وکیل کے لہجے میں زور دے کر کہا۔ منیر کے چچا کی لاش قبر سے غائب ہو گئی ہے۔ یہ دیکھو قبر کی تصویر، جمیل نے تصویر پر انگلی رکھ کر بتایا۔ ممکن ہے کسی بھوکے جانور نے قبر کھود کر پیٹ بھرا ہو، میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جمیل نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے اس کے لیے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ جانور نے پیٹ بھرنے کی خاطر قبر کھود دی ہوگی اور اس کے بعد کفن کو 1 میل کے فاصلے پر سڑک کے کنارے جا پھینکا ہے، یہی ہے نا تمہارا خیال؟ جمیل نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا ممکن تو ہے، میں نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب کوئی جانور لاش نوچ نوچ کر کھا رہا ہوگا تو شاید دوسرے جانور بھی دعوت میں شرکت کرنے کے لیے آدم کے ہوں، اور اسی چھینا جھپٹی میں کوئی کفن ہی کو منہ میں دبا کے بھگا ہو۔ واہ بھائی، تمہاری منطق بھی خوب ہے، جمیل نے سنجیدگی سے ڈانٹ دیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور اتنی گہری قبر کھودے اور پھر لاش کو قبر سے نکالنا تو قطعی ممکن نہیں۔ بس یہی نہیں، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کفن بالکل صحیح سلامت ہے۔ اگر جانور کھینچ کر لاش سے اتارتا تو یقیناً وہ پھٹ جاتا۔ اس کے علاوہ قبر کے اطراف میں زمین پر کسی بھی جانور کے پنجوں کے نشان دکھائی نہیں دیے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ کفن کے قریب گاؤں کے چوکیدار کی لاش بھی پڑی ملی ہے۔ اس کی شہرک کٹی پھٹی ہوئی تھی، جیسے کسی خونخوار جانور نے پنجے اور دانت مار کر پھاڑ ڈالی ہو۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زمین پر کسی جگہ خون کا کوئی دھبا دکھائی نہیں دیا۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ اسی لیے تو میں فکر مند ہوں، جمیل کہنے لگا۔ میرے خیال میں منیر اس پراسرار واردات میں ملوث ہے۔ جمیل کی بات پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میری نظروں کے سامنے منیر کا چہرہ گھوم گیا۔ سر کے بال بے ترتیب، سیاہ حلقے اور میلا لباس، اس کی الٹی سیدھی باتیں، بھوت پریت سے دوستی،
رات کو ملنے سے منع کرنا۔ میں چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سوچتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میرا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ منیر اگر مجرم ہے تو پولیس اسے گرفتار کر لے گی، یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جمیل نے کہا، کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ منیر کے چچا نے اتنی عجیب و غریب وصیت کیوں کی اور مجھے کیوں بھیجی؟ تمہیں اس وصیت پر عمل درآمد کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا، جبکہ ہم دونوں کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ تھا؟ منیر کا کلاس فیلو ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم فوراً گاؤں جاؤ اور منیر کو جیسے بھی ہو ساتھ لیتے آؤ، شاید اس طرح وہ تباہی سے بچ جائے۔ جمیل نے کہا، کیسی تباہی؟ تم بھی منیر کی طرح پہیلیوں میں بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا، تو کیا اس نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ جمیل نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ میں نے منیر سے ملاقات، کمرے کے باہر بھاری قدموں کی آواز اور بھوت پریت سے دوستی، غرض یہ کہ ہر بات تفصیل سے جمیل کو بتائی، جسے سننے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا اور سوچنے کے بعد بولا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ منیر بہت آگے نکل چکا ہے، اب اس کا واپس لوٹ آنا مشکل ہی نہیں، شاید ناممکن ہو۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کوشش کرنی چاہیے؟ میری سمجھ میں تو تمہاری بات نہیں آئی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، منیر جانے اور اس کا کام، میں اس کے نجی معاملات میں مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کسی کے نجی معاملات میں دلچسپی نہ لیا کرو۔ میری اس بات کا جمیل نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر چل دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ موجودہ صورتحال سے جمیل تو درکنار، میں بھی مطمئن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ جمیل نے پیشہ ور وکیل کی طرح مجھے بھی شکوک و شبہات کی دلدل میں لپ پھینکا تھا۔ آخر بوڑھے چچا نے اپنی انوکھی وصیت کے لیے مجھے اور جمیل کو ہی کیوں منتخب کیا؟ مکان کو آگ لگا کر تباہ کرنے میں آخر کیا راز پوشیدہ ہے؟ اسے اپنی موت کے بارے میں کیسے علم ہو گیا تھا؟ منیر نے لائبریری سے کتاب کیوں چوری کی جبکہ وہ بحیثیت کالج پروفیسر کے آسانی سے کتاب حاصل کر سکتا تھا؟ منیر کا انجانہ دوست کون ہے؟ جن بھوت؟ یہ تو انسان کے توہمات کی تخلیق ہے۔ میں سوچتا رہا اور خیالات کا تانا بانا الجھتا چلا گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی دن بعد دوپہر ایک مریض کے لیے گاؤں جانا پڑا۔ مریض کو دیکھنے کے بعد میں منیر سے ملنے اس کے گھر آیا۔ دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری دستک پر منیر کی نحیف آواز سنائی دی، کون صاحب ہیں؟ ارے بھائی میں ہوں شاہد، دروازہ کھولو، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ دروازہ کھولا ہے اور میں منیر کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ بوڑھا دکھائی دینے لگا تھا، جھکی ہوئی کمر، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، چہرے پر جھریوں کا جال، سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید، جسم ہڈیوں کا پنجر۔ منیر نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میرے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس وقت میں نے منیر کی حرکت پر توجہ نہ دی، لیکن جب اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازے کو اندر سے بند کر دیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ منیر خوفزدہ سا ہے اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ اس وقت شام گہری ہونے لگی تھی۔ میرا خیال تھا کہ جلد ہی مطلب کی بات کر کے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن چچا کی لاش کے بارے میں بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ بیٹھے بیٹھے منیر اچھل کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تمہیں میں نے پچھلی مرتبہ کہہ دیا تھا کہ رات کے وقت مجھ سے ملنے نہ آنا۔ اب میں سوائے اظہار افسوس کے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اس وقت بہت ضروری کام ہے، تم دن میں کسی وقت آنا۔ منیر کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا، مگر اس کی ابتر حالت دیکھ کر میں نے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ منیر مجھے خداحافظ کہنے کے لیے باہر میری کار تک آیا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیمار معلوم ہوتے ہو، تمہارے جسم میں تو خون کا قطرہ بھی نہیں رہا۔ میرے ساتھ شہر چلو، وہاں علاج بھی ہوگا اور میں تمہاری دیکھ بھال بھی کرتا رہوں گا۔ وہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ بوڑھا فضل الدین ہر وقت تمہاری خدمت پر مامور ہوگا۔ تم بہت جلد تندرست ہو جاؤ گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتا، منیر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں یا کسی اور کو اپنے ساتھ مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ چچا کی لاش کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، چچا آج کل میرے ساتھ ہی مقیم ہے، ان کی وجہ سے میں یہیں مقیم ہوں، اس نے جواب دیا۔ مگر تم نے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ منیر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ خود ہی میرے پاس چلے آئے ہیں، مگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔
پھر کسی وقت بات کریں گے، تم جس قدر ممکن ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ اچھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر منیر چلا گیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں بھی شہر لوٹ آیا۔ ابھی 2 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ کار کی بتیوں کی روشنی میں سڑک کے درمیان کوئی شخص اوندے منہ پڑا دکھائی دیا۔ میں سمجھا کہ مجھ سے پہلے کسی بس یا گاڑی سے حادثہ پیش آیا ہوگا اور وہ کسی راہگیر کو کچل کر گزر گئی ہے۔ میں نے قریب پہنچ کر بریک لگائے، لیکن پھر خیال آیا کہ کوئی قتل کی واردات نہ ہو اور مجھے اس معاملے میں ملوث سمجھ کر پولیس کے ہاتھوں پریشان نہ ہونا پڑے، لہٰذا بہتر ہے خاموشی سے اپنی راہ لی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے کار کچے راستے سے گزارنی چاہیے تاکہ لاش کے اوپر سے نہ جانا پڑے۔ بس پھر کیا تھا، وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور کار میں سوار ہونے کے لیے آگے بڑھا، گویا یہ مسافروں کو لوٹنے کے لیے سڑک کے درمیان لیٹا ہوا تھا اور اس کے کئی ساتھی بھی قریبی کہیں چھپے ہوں گے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں خوف سے کانپ گیا۔ میری حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، میرے حواس باختہ ہو گئے تھے اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ اور حواس باختگی کے عالم میں ایکسیلیٹر پر پاؤں کا وزن بڑھنے سے ایک دم کار کی رفتار بے تحاشا تیز ہو گئی اور میں منیر کے چچا کو اپنی کار کے پہیوں تلے رونتا کچلتا آگے بڑھ گیا۔ اس واقعے سے میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا جمیل کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ ایک قتل کے مقدمے کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں نے اسے حالات سے آگاہ کیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا اور مجھے اپنے ہی گھر میں رات بسر کرنے کے لیے روک لیا۔ اس کے خیال کے مطابق گھر جانا میرے لیے خطرناک تھا۔ وہ رات بڑی ہی بھیانک بن کر گزری۔ میں ایک پل کے لیے نہ سو سکا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد معمول کے مطابق جب میں کلینک پہنچا تو وہاں منیر کو اپنا منتظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ منیر نے چھوڑتے ہی کہا، میں تمہیں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ تم شہر چھوڑ کر چپکے سے کہیں اور چلے جاؤ، یہاں سے دور کسی دوسرے شہر۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ کیسے؟ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، منیر کہنے لگا۔ جس قدر جلدی ممکن ہو یہ شہر چھوڑ جاؤ اور 2-4 دن اگر یہاں رہنا ہی ہے تو اس دوران اپنی رہائش کی جگہ تبدیل کرتے رہو۔ ایک رات سے زیادہ کسی جگہ قیام نہ کرنا اور رات کے وقت کہیں نہ جانا، نہ کسی سے ملو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔ میں نے جس تباہی کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ میری تباہی کے بعد بھی میرے بس میں نہیں رہی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، خدا حافظ۔ منیر کی پچکی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ منہ پھیر کر چل دیا۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن میری آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ وہ رات بھی میں نے جمیل کے گھر گزاری اور دوسرے دن جب میں کلینک پہنچا تو میں نے ایک پولیس کے سپاہی کو اپنا منتظر پایا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے سپاہی کو مریض سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، میں بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی کسی مریض کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، سپاہی نے کہا۔ تو پھر؟ رات کو آپ کے گھر چوری کی واردات ہوئی ہے اور آپ کا بوڑھا ملازم قتل ہو گیا ہے۔ اس نے چور کے آگے مزاحمت کی ہوگی، سپاہی نے بتایا۔ اور چور؟ وہ فرار ہو گیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں سپاہی کے ساتھ گھر پہنچا جہاں تھانے دار اور سپاہی پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میں گھر نہیں پولیس اسٹیشن آ گیا ہوں۔ گھر کی حالت کسی کباڑی کی اجڑی ہوئی دکان سے مختلف نہ تھی۔ کمروں میں ہر طرف چیزیں بکھری پڑی تھی۔ فرنیچر اور کراکری میں سے کوئی بھی چیز سلامت نہ تھی۔ دیواروں پر آویزاں تصاویر کے فریم اور شیشے توڑ کر تصویروں کو نکال کر پھاڑا گیا تھا۔ میرے تمام کپڑوں کی بھی یہی حالت تھی۔ ایک جوڑا بھی استعمال کے قابل نہ چھوڑا تھا اور فضل دین کی لاش بھی کمرے میں پڑی تھی۔ اس کی گردن پر پنجوں کے نشانات واضح تھے اور گلا بھی ایسے پھٹا ہوا تھا جیسے کسی کند آلے سے اسے کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فضل دین کے قتل کے سلسلے میں پولیس کی تھیوری یہ تھی کہ چور نے اپنے تحفظ کی خاطر اسے قتل کیا ہے، نیز گلے پر کانٹے دار تار ماری گئی ہے۔ بظاہر یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی تھی لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں تھا، کیونکہ مکان میں کسی بھی جگہ خون کا دھبا یا نشان موجود نہیں تھا۔ جب میں نے تھانے دار کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا کہ مجرم کوئی جنونی یا پاگل شخص ہے۔ اس نے فضل دین کی موت کے بعد خون کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر دیا تھا۔ بعض ایسے پاگل بھی تو ہوتے ہیں جنہیں خون دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے، جیسے کوئی شخص پانی سے ڈرتا ہو، وہ بلندی پر اپنے اوسان بحال نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ایسی صورت میں خون آلود کپڑا تو ملنا چاہیے تھا۔ اس واردات سے مجھے منیر کی باتیں یاد آ گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب اس مکان میں قیام میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو مجھے یہ مکان ہی نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر ہی چلا جانا چاہیے۔ منیر کی وارننگ کا واضح مفہوم یہ تھا کہ
مجرم گزشتہ رات میری تلاش میں یہاں آیا تھا، چوری کی نیت سے نہیں۔ مجھے گھر میں موجود نہ پا کر اس نے چیزوں کو توڑ پھوڑ کر اپنا غصہ نکالا۔ توڑ پھوڑ کی آواز سے فضل دین کی آنکھ کھل گئی اور مزاحمت کی صورت میں مجرم نے اسے ہلاک کر دیا۔ حالات کے پیش نظر مجھے فضل دین کے قاتل کے بارے میں کوئی شک نہ رہا۔ یہ کام منیر کے چچا ہی نے کیا ہے۔ وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اس نے کسی خاص مقصد کے تحت موت کا ڈھونگ رچایا ہے، لیکن مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میرے اور اس کے درمیان اجنبیت کی دیوار ہل رہی ہے۔ کیا وہ 2 رات پہلے میری گاڑی کے نیچے کچلا جانے کے باوجود نہیں مرا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یقیناً پاگل ہے اور یہ فعل بھی اس کے پاگل پن کا نتیجہ ہے۔ منیر نے اپنے چچا کی دیکھ بھال ہی کے لیے گاؤں میں رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ پولیس کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد میں نے مکان کو بند کیا اور جا کر جمیل کو تازہ حالات سے آگاہ کیا، اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رات میں نے ایک ہوٹل میں گزاری۔ 2 دن بعد میں کلینک میں بیٹھا مریضوں کو دیکھ رہا تھا کہ جمیل میرے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ میں نے پیشہ ور ڈاکٹر کی طرف پوچھا۔ گزشتہ رات فضل دین کا قاتل دیوار پھلانگ کر میرے گھر میں داخل ہوا، جمیل بتانے لگا۔ کتے نے اس کا استقبال کیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ ابتدا میں تو کتا حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن دوسری لمحے خوف سے کانپتے ہوئے دم دبا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ مجھے کتے کی بزدلی پر بہت غصہ آیا اور سرہانے کے نیچے سے پستول نکال کر قاتل کو ڈرانے کے لیے 2 فائر کیے، جس پر اس نے تصدیق آمیز قہقہہ بلند کیا۔ دوسری مرتبہ میں نے اس کے سینے کا نشانہ لیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر لگی، مگر میری طرف اس کے بڑھتے قدم نہ رکے۔ مجبور ہو کر میں نے آخری 3 گولیاں بھی چلا دی۔ تمام گولیاں اس کے سینوں کو چھیدتی ہوئی پار نکل گئی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ فائرنگ کی آواز سن کر ڈیوٹی پر موجود سپاہی بھاگے ہوئے میری مدد کو وہاں پہنچے، اور ہمسائے بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جسے فضل دین کا قاتل پیچھے ہٹتا ہوا دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اس نے حالات کو مخالف پا کر دیوار پھلانگ کر مکان کی پچھلی طرف بھاگ نکلا۔ وہ کون تھا؟ میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ منیر کا چچا، جمیل نے بتایا۔ یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی کہ اس نے موت کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا۔ میں نے سوال کیا۔ ڈھونگ نہیں، حقیقت میں وہ مر گیا تھا، جمیل نے کہا۔ اب اس کے جسم پر شیطانی قوتوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ شیطانی قوتیں ساری زندگی اس کے تابع رہی تھی۔ آخری عمر میں چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے اس نے عجیب و غریب وصیت کی تھی۔ افسوس اس وقت ہم حقیقت سے بے خبر تھے، ورنہ وصیت پر عمل کرتے اور ہمیں یہ دیکھنا نہ پڑتا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ تو کیا تمہارے خیال میں منیر بھی اپنے چچا کے ساتھ اس کارستانی میں شریک ہے؟ میں نے پوچھا۔ ممکن ہے، جمیل نے سوچتے ہوئے کہا، یا شاید اس تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے گاؤں میں قیام کیے ہوئے ہے۔ تمہارا کہنا درست ہے، ورنہ وہ مجھے خطرے سے آگاہ نہ کرتا۔ میں نے جمیل کی رائے سے اتفاق کیا۔ اب ہمیں اس شہر میں نہیں رہنا چاہیے، جمیل کہنے لگا۔ پہلے تو تمہیں صرف اس سے خطرہ تھا، اور اب وہ میری جان کے بھی در پہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں، جمیل نے کہا۔ اب وہ اپنی غذا کے لیے دوسروں کو لقمہ اجل بنائے گا، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے تشویش کا اظہار کیا، اور دونوں خاموش ہو گئے۔ ہمارے لیے فوری طور پر شہر چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی ہم پولیس کو بتا سکتے تھے، کیونکہ ہماری بات پر کوئی بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا، بلکہ الٹا ہمیں ہی پاگل سمجھ کر مذاق اڑایا جاتا۔ اس کے بعد 3-4 ماہ تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات سننے میں آئی، لیکن ہماری حالت قابل رحم تھی۔ 2 دن ایک ہوٹل میں قیام کرتے تو تیسرے دن کسی دوسرے ہوٹل میں پناہ لیتے۔ رفتہ رفتہ ہم مطمئن ہو گئے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا، اور ایک رات میں 2 جگہ بالکل ایک سے واقعات پیش آئے۔ شہر میں 3 بچے ہلاک ہوئے، اور 2 آدمیوں کی لاش گاؤں کی آبادی سے دور کھیتوں میں پڑی ملی۔ ان سب کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ اخبار میں یہ خبر پڑتی ہی ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ اس تازہ واردات میں منیر اور اس کا چچا دونوں ملوث ہیں۔ یہ کارروائی کسی ایک نے نہیں کی ہو سکتی۔ پولیس انتہائی کوشش اور دوڑ دھوپ کے باوجود مجرموں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ وقت تو گزرتا گیا، اور لوگ اس خوفناک واردات کو بھول گئے کہ ایک بار پھر شور برپا ہوا۔ اخبارات نے 4 بچوں کی ہلاکت کے لیے پولیس کو خوب لان تان کیا، مگر پولیس بھی کیا کرتی؟ مجرموں کو گرفتار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجرم رات کی تاریکی میں گاؤں کی بجائے شہر میں واردات کر جاتے کہ گاؤں کی چھوٹی سی آبادی میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ تھا۔
پولیس کو مجبور ہو کر زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرنا پڑا، لیکن مجرم ان سے کہیں زیادہ ہوشیار تھے۔ شروع میں تو چند دن خاموشی رہی اور پھر پولیس کے 2 سپاہیوں کو رات کو گشت کرتے ہوئے انہوں نے ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ کامیابی کی صورت میں سب کا، پوری نوع انسانی کا بچاؤ تھا، اور ناکام ہونے کی صورت میں میری جان چلی جاتی۔ ایک دن میں نے جمیل سے مشورہ کیے بغیر منیر سے ملنے گاؤں چلا گیا۔ وہ مجھ سے بڑے تپاک سے ملا، چائے پلائی، مگر اس نے خود میرے ساتھ چائے نہیں پی۔ ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اب وہ بالکل تندرستی نہیں بلکہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ نہ ہی کمر خمیدہ تھی اور نہ ہی سر کے بال الجھے ہوئے اور سفید۔ وہ کلین شیو تھا اور بہترین سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ میں نے گھما پھرا کر بات کی۔ میں تمہاری صحت کے بارے میں بہت فکر مند تھا، اسی لیے تمہیں دیکھنے چلا آیا ہوں۔ اب تمہیں تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ کس سے علاج کرایا ہے؟ چچا سے، منیر نے جواب دیا، اور میں پریشان ہو گیا۔ ہاں بھائی، خوب یاد دلایا۔ جس دن تم مجھ سے ملنے آئے تھے اسی رات چچا نے میرے گھر دھاوا بول دیا۔ پھر منیر کرسی سے اچھلتے ہوئے بولا، فضل دین بیچارہ مارا گیا، اور کیا بتاؤں؟ میں نے کہا اور منیر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، مگر چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ منیر نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میں اب ان باتوں سے بے نیاز ہوتا جا رہا ہوں۔ منیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، چلو میرے ساتھ شہر، وہاں پھر سے تمہاری زندگی میں ترتیب آ جائے گی۔ بہت خطرناک ہے، میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، منیر نے کہا۔ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر یہاں تقریباً ہر رات واردات ہونے لگے گی۔ منیر اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، گویا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہو۔ وہ حسب عادت مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر میرے ساتھ گاڑی تک آیا، اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر میرے کان میں کہنے لگا، چچا کی وصیت پر عمل کرو۔ میں اس اذیتناک زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ اگر چچا نے اپنی رہائش بدل لی تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ وہ یہاں سے قریبی پہاڑیوں میں جا کر رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس میں اور مجھ میں تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، اس لیے جلدی کرو، تاخیر خطرناک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مکان میں چلا گیا اور میں بھی واپس شہر آ گیا۔ جمیل سے مشورہ کر کے ہم دونوں نے مکان کو آگ لگا کر جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ پیٹرول کے 2 کین میری گاڑی کی ڈگی میں بھرے پڑے تھے۔ ہم سخت پریشان تھے۔ دن کے وقت لوگوں کی موجودگی میں ہمارے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا، اور ناکامی کا اندیشہ بھی تھا۔ پولیس کو اعتماد میں لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ رات کے وقت منیر اور اس کے چچا کی گھر میں موجودگی کا پتہ چلانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اگر ہم ان دونوں کی گھر سے عدم موجودگی کے دوران آگ لگا کر ان کے اس ٹھکانے کو ختم کر دیتے تو دونوں کا کسی محفوظ جگہ منتقل ہونا زیادہ خطرناک ثابت ہونے کا اندیشہ تھا۔ آخر ہم نے فیصلہ کیا کہ شام کے وقت گاؤں کی آبادی سے ہٹ کر کسی ایسی جگہ چھپ جائیں اور مکان کی نگرانی کریں جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے، اور موقع ملتے ہی پیٹرول چھڑک کر مکان کو آگ لگا کر چلتے بنے۔ وہ دن ہم نے بڑی بے چینی سے گزارا، اور شام ہوتے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق گاؤں روانہ ہوئے۔ ہم نے کار کو گاؤں سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پیچھے کھڑا کیا اور وہاں کار میں بیٹھے مکان کی نگرانی کرنے لگے۔ لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر گھروں کو جا رہے تھے، اور گاؤں کے بازار کی دکانیں بھی بند ہونے لگی تھی۔ پھر ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ وقت ہمارے لیے بڑا ہی کٹھن تھا، ایک ایک پل صدی بن کر گزر رہا تھا۔ خوف کے مارے ہم دونوں بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تاریکی کے گہرے ہوتے ہی ہم نے پیٹرول سے بھرا ہوا کین اٹھایا اور مکان کی سمت چل دیے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھی، اور سردی کے باوجود پسینے میں نہا گئے تھے۔ مکان کی کھڑکیوں، دروازوں اور دیواروں پر ہم نے ہر جگہ پیٹرول چھڑکا، اور پھر کار کی طرف بھاگتے ہوئے ہم نے دیا سلائی جلا کر پھینکی تو ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی۔ سارا مکان چند ہی لمحوں میں شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا، اور ہمارے کار تک پہنچنے سے پہلے ہی آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی دھماکوں سے دونوں کین بموں کی طرح پھٹ گئے جو ہم نے وہیں پھینک دیے تھے۔ دھماکوں کی آواز سے بھونچال سا آ گیا، اور گاؤں کے لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ہر طرف ہنگامہ تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ منیر اور اس کا چچا آگ کے اندر دونوں چیخیں مارتے مدد کے لیے پکارتے رہے۔ اس جہنم کی آگ سے ان کو کون بچاتا؟ لوگ حیران تھے کہ منیر کا چچا مرنے کے بعد قبر سے نکل کر زندہ کیسے ہو گیا تھا، لیکن انہیں یہ حقیقت کون بتاتا؟ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا مختصر پراسرار قصہ۔ بارش زوروں پر تھی، موسم میں خاصی خنکی پیدا ہو چکی تھی، دھند کا سما تھا۔ وائپر گاڑی کے شیشے کو صاف کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔
وہ ایک نوجوان شخص تھا جسے سیر و سیاحت کا شوق تھا، اور اسی شوق کی وجہ سے وہ اس گاڑی میں آیا تھا۔ اس گاؤں میں صاف و شفاف ندیاں اور سبزہ تھا، خوبصورت پرندے اور آبشاروں سے گرتا پانی بڑا ہی حسین منظر پیش کرتا تھا۔ وہ اس علاقے کی خوبصورتی میں اس قدر کھو گیا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ اچانک بادلوں کی گرج چمک سے اس کا ذہن حاضر ہوا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، اوہ میرے خدا، وقت گزرنے کا تو پتہ ہی نہ چلا۔ آسمان کی طرف دیکھا تو سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی چمک رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، اگر بارش ہوئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اسے اشارے سے روکا، جس نے سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی تھی اور جسم پر لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، لگتا ہے اجنبی ہو بابو۔ اس نے جھنجھلاہٹ اور پریشانی کے باعث کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ شخص بولا، رات کے وقت مت جاؤ بابو جی، یہ علاقہ آسیب زدہ ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ہم یہاں کے باشندے بھی رات کے وقت کہیں نہیں جاتے، بہتر یہی ہے کہ یہیں کہیں رات بسر کر لو، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسے پہلے بھی کافی پریشانی تھی، الٹا یہ اسے اور پریشان کر رہا تھا۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا اور کہا، بھائی آپ کی مہربانی ہوگی، آپ جا سکتے ہیں، اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب بھی اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا اور وہ بڑبڑا رہا تھا، دنیا کہاں پہنچ گئی اور ان کی عقل دیکھو، وہی دقیانوسی خیالات۔ اس سے پہلے کہ وہ اس علاقے سے نکل جاتا، بارش شروع ہو گئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ گاؤں اور یہاں کے لوگ اس کے لیے بالکل اجنبی تھے کہ جہاں وہ رات بسر کرتا، اور نہ ہی یہاں کوئی مسافر خانہ تھا۔ ایک چھوٹا سا بازار تھا جو سر شام ہی بند ہو جاتا تھا۔ لوگ بارش اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ رات نے ڈیرے جما لیے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور گاؤں کی بستیاں بھی دھند میں نظر آ رہی تھیں۔ وہ مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک جھریوں سے لبریز بھیانک چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اسے اچانک جھٹکا لگا اور پوری قوت سے بریک لگائی۔ کیچڑ میں بریک لگانے سے گاڑی تھوڑی سی ایک طرف کو سلپ ہوئی۔ اتنے میں وہ بھیانک شکل والا بوڑھا شخص شیشے کے قریب آ چکا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا، حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ مسافر ہو نوجوان، اس علاقے میں اجنبی ہو، میری بات مانو تو آگے مت جاؤ اور میری جھونپڑی میں رات بسر کر لو۔ صبح چلے جانا، رات کے وقت جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہاں آسیبوں کا راج ہے۔ اس کی آنکھوں میں انجانی سی چمک تھی، اس کے بولنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گیئر بدلا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پچھتاؤ گے نوجوان، اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ خوف اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، عجیب و غریب خیالات اور وسوسے آ رہے تھے۔ وہ بدحواس ہو چکا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر نکل جاتا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا ہوا تھا، اسے کوئی خبر نہ تھی کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے۔ وہ بہت خوف زدہ تھا اور خوف کے مارے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک عالیشان محل نما مکان پر پڑی جو روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی امیر کبیر کا مکان ہو۔ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا اس مکان کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہاں رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے، پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اب گاڑی کا رخ اس مکان کی طرف تھا۔ مسلسل بارش برس رہی تھی اور وائپر بھی شیشے صاف کر رہے تھے۔ گاڑی کو بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ مکان کے گیٹ پر پہنچتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، نہ کوئی پہرے دار نہ کوئی محافظ۔ وہ پریشان سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے جب پچھلا واقعہ یاد آیا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً ہی گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گھبرائے ہوئے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو یکدم گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب تو اسے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی آزاد پنچھی کو ایک دم پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ اسے اب بوڑھے شخص کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے پچھتاوا ہوا، کاش اس کی بات مان لی ہوتی تو وہ پریشان بت سا بننا کھڑا ہوتا۔ اچانک اس کی نظر برآمدے میں کھڑی
ایک حسین و جمیل نوجوان عورت پر پڑی جس کے سیاہ لمبے بال بکھرے کمر سے نیچے تک چلے گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ ہکا بکا رہ گیا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا، خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اچانک وہ عورت بولی، تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اجنبی، تمہیں یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور طعام بھی۔ تم یہاں آرام سے رات گزارنے کے بعد صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ ہمارا محل ہے اور یہاں پر ہمارا راج ہے، ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ عورت مسکراتی ہوئی آگے کو بڑھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل پڑا، جیسے کوئی انجانی کشش اسے کھینچ رہی ہو۔ محل جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت تھا۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے بڑے حال نما کمرے کے دروازے پہ آ کر رک گئے۔ عورت نے عجیب انداز میں مسکرا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نوجوان پر اب بھی خوف طاری تھا۔ گھبراؤ نہیں اجنبی، عورت نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو مزید حیران رہ گیا۔ کمرہ اندر سے بہت سجا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میز پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے جن کی اشتہا انگیز خوشبو سے پورا کمرہ مہکا ہوا تھا۔ میز کے سامنے عالیشان کرسی پر نہایت ہی خوبصورت ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میز کی دوسری طرف ایک اور حسین عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے بھی لمبے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، ان کے لبوں پر بھی پراسرار مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آؤ نوجوان، یہاں بیٹھو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، تم ہمارے مہمان ہو، تمہاری خاطر تواضع کرنا ہمارا فرض ہے۔ میز کے سامنے بیٹھی ہوئی خوبصورت عورت نے بڑی دلکش آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ اس عورت کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ آنے والی عورت میز کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد تینوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا اور اس نوجوان کو بھی کھانا کھانے کی دعوت دی۔ پورے محل میں ایک خاموش اثار چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف پراسرار خاموشی تھی۔ کمرے میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہر چیز صاف اور واضح نظر آ رہی تھی اور وہ چاروں خاموش کھانے میں مصروف تھے۔ بڑا ہی سحر انگیز منظر تھا۔ وہ تینوں بڑے شوق سے کھانا کھاتی رہی، لیکن نوجوان کے حلق سے نوالا نیچے جانے کو تیار نہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچوں میں پریشان کھویا ہوا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے اور وہ بے بس ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس عورت نے جو اسے ساتھ لے کر آئی تھی کہا، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑاؤں، بے فکر ہو کر پرسکون نیند سو جانا، ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ نوجوان ان عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے روانہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا اور عورتوں کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ان کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ وہ عورت اس کمرے میں چھوڑ کر واپس اسی کمرے میں آ گئی اور دونوں عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے ان کی نظروں سے نظریں ملائیں اور مسکراہٹ بکھیر دی۔ کمرہ بڑا روشن تھا، ہر سہولت موجود تھی، لیکن پھر بھی اسے وہاں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے دم ہو کر بستر پر گر پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنی انگلی کاٹی تو درد ہوا۔ اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اسے جھرجھری سی آئی۔ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ خطرہ ضرور ہے۔ اسی سوچ و بچار اور پریشانی میں آدھی رات بیت گئی، لیکن اسے آرام کہاں تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے اپنا دل مضبوط کیا اور وہاں سے بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر ادھر ادھر جھانکا تو دور دور تک ہیبت ناک سنسانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ لرز کر رہ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے باہر نکلا اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ وہ تینوں عورتیں اسے کہیں بھی نظر نہ آئیں۔ وہ دل تھامے آنکھیں پھاڑے کھا جانے والی خاموشی میں آگے بڑھنے لگا۔ حال نما کمرے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی ہے، اور جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خون خشک ہونے لگا۔ یکدم دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آنکھیں جھپکائے بغیر دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اب وہاں بدصورت اور خوفناک شکل والی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ الجھے ہوئے بال، سیاہ چہرہ اور دہکتے انگاروں جیسی آنکھیں، لمبے لمبے ناخن، بڑے ڈراؤنے دانت، بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ ایسا دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا۔
اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور زبان خشک ہو چکی تھی۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک چکی تھی، لیکن موت کا تصور کرتے ہی اسے جھرجھری آ گئی اور پھر جان بچانے کے لیے سر پر دوڑ لگا دی۔ اسے دوڑتا دیکھ کر وہ بوکھلا گئی اور چیخ اٹھی، پکڑو شکار جانے نہ پائے۔ وہ خطرناک آوازیں نکالتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ دل دہلا دینے والی چیخوں سے پورا محل گونج اٹھا تھا۔ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسے دوڑ رہا تھا کہ جیسے اس میں بجلی بھر دی گئی ہو۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ رکا نہیں۔ اس میں ایک انجانی قوت آ گئی تھی اور اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ دیوار پھلانگ کر اگلے ہی لمحے وہ دیوار کی دوسری طرف کیچڑ میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور ہانپتے ہوئے پھر دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے دیوار سے چھلانگ لگائی، محل میں ایک دم اندھیرا چھا گیا اور عالیشان محل کی جگہ وہاں ایک پرانا کھنڈر نظر آنے لگا۔ وہ تینوں بدصورت عورتیں کھنڈر سے باہر نہ نکل سکیں اور وہ خوفناک آوازوں سے چیختی چلاتی رہ گئی۔ نوجوان کو گاڑی کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے دیکھے بغیر گرتا پڑتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ اماوس کی راتیں شروع ہو چکی تھیں۔ اچانک بجلی چمکی، وہ رک گیا۔ اس کے سامنے وہی بھیانک شکل والا بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ بارش اور سخت سردی کے باوجود نوجوان پسینے میں شرابور تھا۔ بھاگنے سے اس کی حالت بگڑ چکی تھی اور خوف بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا نوجوان، ہماری باتوں کا نتیجہ سامنے آ گیا نا۔ ہم نہ کہتے تھے یہ علاقہ آسیب زدہ اور خطرناک ہے۔ شکر کرو کہ تمہاری زندگی بچ گئی۔ اگر چاہو تو اماوس کی یہ رات ہمارے ساتھ گزار سکتے ہو۔ یہاں کوئی خطرہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارا یہاں راج ہے، بوڑھے شخص نے خوفناک انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ دونوں جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ وہاں رکھی ہوئی ایک پرانی سی چارپائی کی طرف بوڑھے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اس پر سو جاؤ اجنبی، میں نیچے سو جاتا ہوں۔ گھبراؤ نہیں، یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نوجوان خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گیا۔ خوف اب بھی اس پر چھایا ہوا تھا۔ وہ واقعہ یاد کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس بیچارے کو نیند کہاں آتی۔ خوف سے آنکھیں بند کیے دل میں یہی دعا کرتا رہا کہ جلد صبح ہو جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ رات کو کسی پہر اس نے اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس کی اور بدبو کا بھپکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی تو خوف سے اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور چیخ مارتے ہوئے چھلانگ لگا دی۔ وہ بھیانک شکل والا بوڑھا شخص اس کی گردن کاٹنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چھلانگ لگا دی۔ وہ بوڑھا شخص اب اور بھی ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود گوشت کے لوتھڑی کی طرح ہو چکا تھا اور پورے جسم سے بلبلے سے ابل رہے تھے، جیسے گرم پانی میں بلبلے اٹھتے نظر آتے ہیں، اور وہ بدبو بھی انہی سے اٹھ رہی تھی۔ نوجوان بھاگنے ہی والا تھا کہ بوڑھے نے اسے پکڑ لیا۔ نوجوان خوفناک انداز میں چیخ رہا تھا جبکہ وہ بوڑھا کسی درندے کی طرح غرا رہا تھا۔ نوجوان جہاں سے بھی اسے پکڑتا، اس کی انگلیاں اس کے جسم میں دھنستی چلی جاتی۔ ایک جان لینے کی اور دوسرا جان بچانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اچانک بوڑھے شخص نے نوجوان کے ہاتھ پر چک مارا اور گوشت کا ٹکڑا جسم سے الگ کر دیا۔ نہ جانے کیا چیز نوجوان کے ہاتھ میں آئی کہ اسے اٹھا کر اس بوڑھے شخص کے سر پر دے مارا تو بوڑھے کا سر تربوز کی طرح دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا اور وہ بے جان ہو کر گر پڑا۔ اب اس بوڑھے کے جسم سے اٹھتے بلبلے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ نوجوان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھا مر چکا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور بارش کی پھوار پڑ رہی تھی۔ اچانک نوجوان کو اپنے جسم میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر اپنے جسم کو دیکھنے لگا۔ سرسراہٹ سی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے بڑی کراہیت لگ رہی تھی۔ جب اس نے اپنے جسم کو چھوا تو دم بخود رہ گیا۔ اس کا گوشت نرم ہو چکا تھا۔ نوجوان نے جب اپنے زخم کو دیکھا تو وہ کالا ہو چکا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ نوجوان نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ اس کا جسم بھی گوشت کا لوتھڑا بن رہا تھا اور بلبلے ابل رہے تھے۔ اب وہ بھی بوڑھے کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ وہ بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ بارش برس رہی تھی اور وہ بے بس کیچڑ میں لوٹ پوٹ چیخ رہا تھا اور اس کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھی اور وہ سرپٹ آگے ہی آگے بھاگے جا رہا تھا۔ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے سیف اللہ صاحب، شہر کا نام نہیں لکھا۔ رباب خان صاحبہ ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ محمد فہیم صاحب ہیں، یو پی انڈیا سے۔ احمد صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں۔ سلمان ملک صاحب ہیں، روکڑی کمیل پور انڈیا سے۔
امجد صاحب ہیں، انہوں نے بھی شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں۔ محمد شاویز صاحب ہیں، غازی آباد لونی انڈیا سے۔ محمد ریحان صاحب ہیں، ممبئی مہاراشٹر انڈیا سے۔ اور پھر محمد ریحان صاحب ہیں، بگلا پور بہار انڈیا سے۔ اور شوکت صاحب ہیں، یو کے سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔